हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और आज हम खुदा की हैकल पर अपनी सीरीज को जारी रखेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जो बाइबल में इब्तदा से इंतहा तक बहुत गहरा और वसी है, क्योंकि खुदा की हैकल वो जगह है जहां खुदा सकूनत करता है और अपने लोगों से मुलाकात करता है। ये वो जगह है जहां वो अपने आप को जाहिर करता है, अपनी हजूरी और जलाल को जाहिर करता है, और ये वो जगह है जहां उसके लोग उसकी इबादत करते हैं। आज हम खुदा की हैकल के इस पहलू पर तवज्जो मरकूज करेंगे जो आसमानी शहर है। आसमानी शहर यानी नया यरूशलेम दरअसल खुदा का अपने लोगों के साथ हमेशा रहने का ये मकाम है, और खुदा की असल कामिल और अब्दी हैकल आसमान में है, और इसे आसमानी हैकल और कोहे सयून और आसमानी यरूशलेम भी कहा जाता है, जैसा कि हम इसमें देखेंगे। उसे अदन भी कहा जाता है, और ये तमाम तफसीलात इस बात को जाहिर करती हैं कि ये हैकल का पहाड़ या बागीचा शहर है। इसको मुख्तसर तौर पर बयान करने के लिए ये निजात याफ्ता इंसान के लिए अबद तक मुकर्रर करदा रिहाइश गाह है, और खुदा की हजूरी के मुताबिक इसी में रहने की अब्राहम ने आरजू की थी। हम इब्रानियों 11वें बाब की 8वीं आयत में पढ़ते हैं, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान के जरिए वो वादा की सरजमीन में रहा, जैसे कि किसी अजनबी मुल्क में खैमों में रहते हुए इसहाक और याकूब के साथ, जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे। और वो वादा क्या था? क्योंकि वो उस शहर का इंतजार करता रहा जिसकी बुनियादें हैं, जिसका बनाने वाला खालिक खुदा है। तो ये वो वादा था जिसे अब्राहम ने वाबस्तगी रखी, और आसमानी शहर का वादा जहां वो हमेशा रहेगा। फिर 13वीं आयत में लिखा है, ये इब्रानी में बयान किए गए तमाम पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन और ईमानदारों के बारे में है जो वादा को हासिल किए बगैर मर गए। कौन से वादे? आसमानी शहर के वादे। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मरने के बाद फिरदौस में नहीं गए, बल्कि वो नीचे आलमे रवाह में चले गए, क्योंकि नया जन्म अभी दस्तयाब नहीं था, क्योंकि मसीह अभी मरकर दोबारा जिंदा नहीं हुआ था कि नया अहद कायम करे। फिर ये बयान जारी रहता है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। वो वादों पर ईमान लाए और ज़िंदगी का तायुन उन्हीं वादों से किया, क्योंकि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वो साफ जाहिर करते हैं कि वो एक मुल्क की तलाश में हैं, आसमानी मुल्क की। 15वीं आयत, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, लेकिन अब वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक हैं। इसीलिए खुदा उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, क्योंकि उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। बस ये आसमानी मुल्क पहले से मौजूद है, और यही बुजुर्गों की उम्मीद थी। और फिर इब्रानियों 11वें बाब के आखिर के करीब लिखा है कि ये सब ईमान के वसीले से अच्छी गवाही पाकर भी वादा को ना पहुंचे, यानी जब वो मरे तो वो आसमानी शहर में नहीं गए। और देखें, खुदा ने हमारे लिए कुछ बेहतर मुहैया किया है। देखें, हम नए अहद के ईमानदार हैं, इसलिए हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। हमारी रूहें नए सिरे से पैदा हुई हैं। हम मरने के बाद आसमान पर जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। इसलिए खुदा ने हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं, यानी नए अहद के ईमानदारों के बगैर। बस मसीह की मौत और क़यामत के वसीले से नए अहद में हम नए सिरे से पैदा हुए, यानी हमारी रूहें कामिल हो गईं। और यहाँ यही कहा जाता है कि पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हमारे बगैर कामिल ना हुए, यानी उनकी रूहें नए सिरे से पैदा ना हुई। जब तक नए अहद का वक्त ना आया, उन्हें इंतजार करना पड़ा कि मसीह आए और नया अहद कायम करे, तब वो नए सिरे से पैदा हो सके। हम लूका 16:22 में देखते हैं कि पुराने अहद के एक ईमानदार के साथ उसकी मौत के बाद क्या हुआ। लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। यह आलमी अरवा में ईमानदारों का हिस्सा था। अब एक दौलतमंद भी था जो बेईमान था। दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ, और वो अजाब में था, यानी आलमे अरवा में सजा के तहत था, जो जमीन के नीचे एक गैर मरई मकाम है जहां मुर्दों की रूहें जाती हैं। आलमे अरवा में उसने अपनी आंखें उठाई और दूर अब्राहम को देखा और लाजर को उसकी गोद में। दूसरे लफ्जों में, ये बेईमान शख्स जो आलमे अरवा में था
ایمانداروں کو دیکھ سکتا تھا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ایماندار، جن میں ابراہم بھی شامل ہے، آسمان میں نہیں تھا بلکہ عالم ارواح کے ایک بہتر اور مختلف حصے میں تھا۔ پرانے عہد کے مقدسین کو اپنی موت کے وقت آسمان کا وعدہ نہیں ملا، کیونکہ وہ بھی آسمان کے نئے سرے سے پیدا ہوئے شہری نہ تھے، اور یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اور آسمان کو دیکھنا ناممکن ہے جب تک کہ کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اس نے یہ نیکودیمس سے کہا، اس نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نیا جنم لیتے ہیں، اور یہ اس وقت تک دستیاب نہ تھا جب تک کہ مسیح نہیں آیا تھا۔ اور یوحنا 3:13 میں یسوع نے اس بات کی تصدیق کی کہ کوئی بھی پرانے عہد نامے کا مقدس دوبارہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک آسمان پر نہ جا سکا جب یسوع نے یہ الفاظ کہے، اور وہ کہتا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ تو کوئی انسان آسمان پر نہیں گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا جنم یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد دستیاب ہوا۔ یسوع نے پھر بہت واضح طور پر کہا کہ اس کی موت اور قیامت کے بعد کسی کے لیے دوبارہ پیدا ہونا کیسے ممکن ہوگا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں، آپ کو یہ ایمان لانا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو آسمان سے آئے، جس نے آپ کے گناہ صلیب پر اٹھائے۔ یہی وہ سانپ ہے جس سے ستون پر اٹھایا گیا۔ یہ سانپ کانسی کا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے۔ اس نے آپ کے گناہ کی سزا صلیب پر اٹھائی۔ جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا، اور آپ اپنی نجات کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بچاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم ہلاک نہ ہوگے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ اب نئے عہد نامے میں جو کوئی نیا جنم لیتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوتا ہے اور خدا کی بادشاہی کا شہری بنتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اس لیے جب وہ مرتے ہیں تو وہ فردوس میں جاتے ہیں، کیونکہ ہماری شہریت آسمان پر ہے۔ اسی لیے یسوع نے متی 11 میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہے۔ دیکھیں، اگر یوحنا یسوع کے مطابق پرانے عہد کا سب سے بڑا مقدس تھا، وہ بھی ابھی تک آسمان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جب یسوع یہ بات کر رہا تھا اس وقت وہ آسمان کی بادشاہی کا شہری نہیں تھا، کیونکہ وہ نیا جنم نہیں لے چکا تھا۔ تو جو کوئی نئے عہد نامے خدا کی بادشاہی میں جنم لیتا ہے وہ حقیقت میں پرانے عہد نامے کے یوحنا سے بڑا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اس کی موت اور قیامت کے ذریعے یسوع نے ہمارے لیے ممکن بنایا کہ ہم نیا جنم لیں اور آسمان کے شہری بن جائیں، اور اس نے ہمارے لیے فردوس کا راستہ کھول دیا۔ اور اس لیے جب ہماری روحیں کامل بنائی جا رہی ہیں، جب ہم اپنے جسم کو چھوڑتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا جسم فردوس میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ فاسد ہے، لیکن ہماری روحیں کامل بنائی چکی ہیں۔ اور پہلا پطرس پہلا باب ہمیں بتاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تعریف ہو، جس نے اپنی بڑی رحمت کے مطابق ہمیں زندہ امید کے لیے دوبارہ جنم دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے اٹھنے کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسی میراث کے لیے جو فنا نہیں ہوتی، جو ناپاک نہیں اور نہ ماند پڑتی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ پس نیا جنم مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم اپنی آسمانی میراث کو حاصل کرتے ہیں، اور فضل سے نئے جنم میں ہماری روح آسمان میں جا سکتی ہے، اگرچہ ہمارا جسم نہیں جا سکتا، اور ہماری روح پہلے ہی مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہے۔ افسیوں 2 باب کی 4 آیت ہماری نجات کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ خدا جو رحمت میں غنی ہے، اپنی بڑی محبت کے سبب سے جسے اس نے ہم سے محبت رکھی، جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے روحانی طور پر مردہ تھے، اس نے ہمیں مسیح کے
ساتھ زندہ کیا، تم فضل سے نجات پاتے ہو، اور اس نے ہمیں اٹھایا، یہی ہے اس نے ہماری روح کو موت سے زندگی کی طرف اٹھایا، حکومتوں اور اختیار والوں سے اوپر، اور اس نے ہماری روح کو مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ خدا کی تعریف ہو۔ پس ہماری روح گویا آسمان میں ہے، لیکن خدا کی تعریف ہو، یسوع نے پرانے عہد نامے کے مقدسین کو اپنی موت اور قیامت کے بعد عالم ارواح میں نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی قیامت کے وقت وہ عالم ارواح میں گیا اور اس نے انہیں وہاں جا کر خوشخبری سنائی۔ وہ فردوس میں عالم ارواح میں موجود تھے۔ پہلا پطرس 4:6 میں لکھا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو۔ وہ مر گئے، وہ عالم ارواح میں گئے، لیکن اب اس نے ان کو خوشخبری سنائی تاکہ روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ پس جب اس نے ان کو خوشخبری سنائی، اس نے کہا، دیکھو میں تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا، میں دوبارہ زندہ ہوا، اور اب اگر تم مجھے اپنا خداوند قبول کرتے ہو تو تم نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ گے، تم روح میں خدا کے مطابق زندگی گزارو گے۔ وہیں ان کی روحیں دوبارہ زندہ ہو گئیں، ان کی روحیں خدا کے لیے زندہ ہوئیں، اور وہ کامل بن گئے، اور اب وہ فردوس جانے کے لیے تیار ہیں۔ پس جب وہ آسمان پر گیا اور اس نے ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا، یہ افسیوں 4:8-10 میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے علاقے میں اترا بھی تھا، یسوع عالم ارواح میں گیا۔ یہ اترنے والا ہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ لیکن غور کریں کہ اس نے اسیری کو اسیر کر لیا، اس نے ان کو جو عالم ارواح میں قید تھے، یعنی ایمانداروں کو اپنی فتح مندی سے آسمان پر لے گیا، پس اب وہ آسمان میں ہیں۔ اور جب ہم عبرانیوں 12ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ دراصل پرانے عہد نامے کے مقدسین آسمان پر ہیں۔ ہمیں اس کا اشارہ عبرانیوں 12:1 میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے، پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ اب عبرانیوں 11واں باب ایمان کے تمام پرانے عہد نامے کے ہیروز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اب وہ گویا ہمارے اوپر ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، اور آسمان کے اسٹیڈیم سے ہمیں وہ حوصلہ دے رہے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، جیسے یسوع نے کیا۔ تو عبرانیوں 12ویں باب کی 22ویں آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین اب آسمان پر ہیں، کیونکہ تم کو کوہ سیون پر آنا نصیب ہوا۔ اس پر غور کریں کہ آسمان کو ایک پہاڑ کے طور پر بیان کیا گیا، کوہ سیون اور زندہ خدا کے شہر کی طرف، پس آسمانی یروشلم یہ ہے۔ سنیں، لکھا ہے کہ ہم اس شہر میں آ گئے، دوسرے الفاظ میں ہم کلیسیا کے رکن اور اس آسمانی شہر کے شہری ہیں، اور اسے ایک پہاڑ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ اس شہر میں کون ہے؟ بے شمار فرشتوں کی جماعت، ان پیلوٹوں کی عام جماعت، یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، اور یہ کلیسیا ہے، اور خدا سب کا منصف بھی وہاں ہے، یعنی یہ خدا کی سکونت گاہ ہے، یہ خدا کی آسمانی ہیکل ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ راست باز لوگوں کی روحیں جو کامل بنائی گئیں، یہ وہی پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں، اور نئے عہد نامے کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اب راست باز لوگوں کی روحیں جو کامل بنائی گئیں، یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین کی وضاحت کرتی ہیں۔ کلیسیا کا الگ گروہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لوگ ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرائے گئے، وہ راست باز ہیں، یعنی ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرائے گئے، جیسے ابراہم جو مسیح پر ایمان لایا، لیکن ان کی روحیں ابھی نئے جنم کے ذریعے کامل نہیں ہوئی تھیں۔ اور یاد رکھیں، عبرانیوں 11ویں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ پرانے عہد نامے کے مقدسین کو فردوس کا وعدہ ان کی موت کے وقت نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ ہمارے بغیر، نئے عہد کے بغیر کامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی روحیں صرف نئے جنم میں مسیح کے ذریعے کامل ہو سکتی تھیں، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے نئے عہد کو قائم کیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں یقیناً یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور راست بازوں کی روحیں کامل بنائی جا چکی ہیں، اور اب وہ فردوس میں ہیں۔ وہ راست باز لوگوں کی روحیں ہیں جو کامل بنائی گئیں۔
اور پولس 28ویں آیت میں نتیجہ اخذ کرتا ہے، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، تو آئیے ہم اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ عبرانیوں 13:14 میں بھی اس شہر کا ذکر موجود ہے کہ ہمیں ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ کہا گیا ہے کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، جس بھی شہر میں ہم رہتے ہیں وہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ یہی ہمارا مرکز ہونا چاہیے۔ ہم آسمانی شہر کے شہری ہیں، اور ابراہیم اور دیگر بزرگوں کی طرح ہم یہاں صرف مسافر ہیں، جیسے کہ ہم یہاں گواہی دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارا اصل گھر، ہمارا مستقل گھر آسمانی شہر ہے۔ یسوع نے جان دینے سے کچھ دیر پہلے وعدہ کیا کہ وہ ایمانداروں کے لیے فردوس میں جانا اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا ممکن بنائے گا۔ یسوع نے اعلان کیا کہ اپنی موت کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس فردوس میں واپس جائے گا۔ یہ یوحنا 14 میں ہے۔ یسوع نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں، اب یہ آسمانی شہر کا ایک اور نام ہے، یہ باپ کا گھر ہے، یہ خدا کی پناہ گاہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دعا یاد رکھنی ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں، خدا کی پناہ گاہ، اس کا گھر آسمان میں ہے، اور یسوع یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اپنی موت اور قیامت کے بعد اپنے باپ کے گھر آسمان میں جائے گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں، یعنی میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اس آسمانی شہر میں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں، جہاں اس کا مسکن ہے، جہاں آسمان پر اس کا مسکن ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خدا کی تعریف ہو۔ وہ کہتا ہے، میں راستہ تیار کرتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اس آسمانی شہر میں میرے ساتھ رہ سکو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں تمہیں وہاں کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، یہی ابراہیم کا ایمان ہے، اور راہ بھی تم جانتے ہو۔ وہ کہتا ہے تمہیں وہاں جانے کا راستہ معلوم ہے، کیونکہ وہ راستہ ہے، اور وہ اس سے جانتے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا، خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر ہم باپ کے گھر کی راہ کس طرح جانیں؟ یسوع نے اس سے یہ عظیم الفاظ کہے، میں ہی راستہ ہوں، آسمان کو جانے کا راستہ، میں ہی سچائی ہوں، حقیقت، روحانی حقیقت، اور میں ہی زندگی ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں، وہ باپ تک جانے کا راستہ ہے جو کہ آسمان پر ہے، وہ نئے یروشلم تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور وہ وہاں جائے گا اور ہمارے لیے آسمان کے شہر میں جانے اور ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے ایک نیا اور زندہ راستہ کھولے گا۔ وہ یہ سب اپنی جان دینے اور قیامت اور آسمان پر اپنے اختیار کے ذریعے کرے گا، جہاں وہ ہمارے نمائندے کے طور پر قبول کیا جائے گا، اور وہ اپنا خون لے کر آسمانی پاک ترین مقام میں داخل ہوگا۔ خدا کی تعریف ہو، اس نے وہ راستہ قائم کیا ہے تاکہ ہم یسوع کے وسیلے سے آسمان میں زندگی گزار سکیں، اور نئے عہد کے ذریعے اس کے خون اور اس کی راست بازی سے ملبس ہو کر آسمان میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ عبرانیوں 9:12 میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یہی وہ کام ہے جو یسوع نے کیا، اور اس نے اپنے آپ میں آسمانی مقدس ترین مقام تک جانے کا راستہ بنایا۔ یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمیں آسمان تک رسائی حاصل ہے، یسوع کے وسیلے جو نیا اور زندہ راستہ ہے، جیسے کہ عبرانیوں 10 میں لکھا ہے، پس ہے بھائیو، یسوع کے خون پر دلیری اور اعتماد رکھتے ہوئے، اس بات پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ یسوع نے کیا کیا، یسوع کے خون کے وسیلے سے مقدس ترین مقام میں دلیری سے داخل ہونے کا حق ہے، اس نئے اور زندہ راستے سے جو اس نے ہمارے لیے مخصوص کیا۔ پس جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کے تخت تک جا سکتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روح آسمان میں جاتی ہے۔ آسمان تک یہ رسائی صرف نئے عہد نامے زندہ یسوع کے وسیلے ممکن ہے۔ پس اگر ہم اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں تو وہ صرف راستہ ہی نہیں، بلکہ وہ دراصل ہماری زندگی بھی ہے۔ نئے جنم کے وسیلے وہ ہماری روح کو زندہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کے وسیلے جو کہ زندگی ہے،
اور یہ ہمیں آسمان پر جانے کی قوت بھی دیتا ہے، کیونکہ ہماری روح اب نجات یافتہ ہے اور کامل ہو گئی ہے۔ گناہ ہماری روح سے دور کر دیا گیا تاکہ پاک روح بھی ہماری روح میں رہ سکے، اور جب ہم مر جائیں تو ہماری روح آسمان پر جا سکے۔ یہ اس کی قیامت سے پہلے دستیاب نہیں تھا، اسی لیے یسوع نے 12ویں آیت میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے نئے عہد میں جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم شفا، رہائی اور تعلیم کا کام اسی طرح کر سکیں گے جیسے یسوع نے کیا۔ لیکن پھر اس نے حیران کن بات کہی کہ وہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے کام کی وجہ سے، اس کے باپ کے پاس جانے کی وجہ سے اور نئے عہد نامے کے قیام کی وجہ سے ہم بڑے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے اپنی موت اور قیامت میں جو کچھ کیا اس کی وجہ سے، اور وہ بڑے کام لوگوں کو نیا جنم دینا ہے، کیونکہ یہ یسوع بھی صلیب سے پہلے نہ کر سکا کیونکہ یہ دستیاب نہیں تھا۔ تو اپنی خدمت میں اس نے لوگوں کو نیا جنم نہیں دیا۔ کسی کو نیا جنم دینا، خدا کا فرزند بنانا، آسمان کا شہری بنانا، ابدی زندگی کا حامل بنانا، یہ کسی بھی شفا یا رہائی سے بڑا معجزہ ہے، اور یہی وہ دراصل بڑے کام ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ تو سب سے پہلے ہم آسمانی ہیکل کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں خدا سکونت کرتا ہے، کیونکہ باقی تمام ہیکلیں اسی کے نقشے کے مطابق بنائی گئیں، جن میں ہم ایماندار بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمیں زندہ خدا کی ہیکل کہا گیا۔ اور اسی طرح آسمانی ہیکل اور اس کے نقشے کے بارے میں ہم سیکھ کر یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کی ہیکل ہونے کے ناطے کون ہیں۔ انفرادی طور پر ہم خدا کی ہیکل ہیں، لیکن اجتماعی طور پر بھی یسوع کی کلیسیا کے طور پر، یسوع کے بدن کے طور پر ہم خدا کی ہیکل ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر خدا روح کے ذریعے سکونت کرتا ہے، اس کے بارے میں چند بہترین حوالے میں پڑھتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 3 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے؟ اگر کوئی خدا کی ہیکل کو ناپاک کرے گا تو خدا اسے ہلاک کرے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ ہیکل تم ہی ہو۔ پہلا کرنتھیوں 6، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن اس روح القدس کی ہیکل ہے جو تم میں ہے اور جو تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ تم قیمت دے کر خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن اور اپنی روح میں خدا کی تمجید کرو جو خدا کی ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 6، خدا کی ہیکل کا بتوں سے کیا میل، کیونکہ تم زندہ خدا کی ہیکل ہو، جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں سکونت کروں گا اور ان کے درمیان چلوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ افسیوں 2 میں یسوع مسیح خود کونے کا اہم پتھر ہے، جس میں ساری عمارت مل کر ایک مقدس ہیکل میں بڑھتی ہے جو خداوند میں ہے، جس میں تم بھی مل کر خدا کے لیے روح میں ایک مسکن بنائے جا رہے ہو۔ ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہم خدا کی ہیکل ہیں، اسی لیے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اسے جانیں کہ خدا کی ہیکل کے طور پر ہم کون ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا کی کامل آسمانی ہیکل اور اس کی مختلف زمینی نقلوں کو سمجھتے ہیں تو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی ہیکل کے طور پر بنایا ہے۔ کئی کلام کے حوالے ثابت کرتے ہیں کہ زمینی ہیکلیں آسمانی نمونے اور نقشے کے مطابق بنائی گئیں۔ یسوع نے ہمیں اس طرح دعا کرنا سکھایا تھا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یعنی خدا کا منصوبہ ہے کہ زمین کو آسمان کے مطابق بنایا جائے، پس اس کی زمینی ہیکلیں جہاں پر وہ چاہتا ہے کہ ہم رہیں، اس کی آسمانی ہیکل کی مانند بنائی گئی ہیں، اور یہ آخر کار اس وقت پورا ہوگا جب اس کی آسمانی ہیکل یعنی نیا یروشلم آسمان سے اتر کر زمین پر آئے گا اور ابدی حالت کے لیے ٹھہرے گا، اور پھر آسمان اور زمین گویا ایک ہو جائیں گے اور خدا کا مسکن ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خروج 25 میں خدا نے کہا، وہ میرے لیے ایک مقدس جگہ، ایک ہیکل بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، جیسا کہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ وہ موسیٰ سے کہتا ہے، یہی خیمہ اجتماع کا نمونہ ہے اور اس کے تمام سامان کا بھی نمونہ، بالکل اسی طرح تم اسے بناؤ گے۔ 40ویں آیت، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تم اسے اسی نمونے کے مطابق بناؤ جو تمہیں پہاڑ پر دکھایا گیا تھا۔ یعنی جب انہوں نے خیمہ اجتماع بنانے کا ارادہ کیا جو ابتدائی زمینی عبادت گاہوں میں سے ایک تھی، تو اسے آسمانی خیمہ اجتماع کی نقل کے طور پر بنایا جانا تھا، اس اصول کے مطابق جیسا کہ آسمان پر ہے ویسے ہی زمین پر۔ اور اسی طرح اس نے خروج 26 میں یوں فرمایا،
کیا میں اجتماع کو اسی نمونے کے مطابق تیار کرو جو تمہیں پہاڑ پر دکھایا گیا تھا، اور پھر دوبارہ جیسا تمہیں پہاڑ پر دکھایا گیا تھا ویسا ہی وہ اسے بنائیں گے، اور پھر دوبارہ جس نمونے کے مطابق خدا نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے مطابق اس نے چراغ دان بنایا، تو سب اسی کے مطابق بنایا گیا۔ اور خدا اس کے وسیلے سکھاتا ہے، اور جب سلیمان کے ہیکل کو بنانے کا وقت آیا تو خدا نے الہی طور پر اس کے نقشے اور نمونے کو داؤد پر ظاہر کیا، اور پھر اس نے سلیمان کو عمل درآمد کے لیے اسے دے دیا۔ پہلا تواریخ میں لکھا ہے، پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کی پوری تفصیل کے نقشے دیے، اور داؤد نے یہ سب کچھ روح کے وسیلے سے خداوند کے گھر کے صحنوں کا نقشہ پایا، اور یہ سب کچھ داؤد نے کہا، خداوند نے اپنے ہاتھ سے مجھ پر لکھ کر مجھے ان سب منصوبوں کی تفصیلات سمجھا دیں، یعنی الہی نمونے کی تمام تفصیلات سمجھا دیں۔ اور جب ہم اگلی بار آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نیا عہد نامہ واضح کرتا ہے کہ زمینی عبادت گاہوں کا نمونہ آسمانی ہیکل ہی تھا، تاکہ ابتدائی ہیکل اس کا عکس تھا، اور اگلی بار ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ یہ آسمانی ہیکل حقیقت میں کیسی نظر آتی ہے، اور آخر یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ خدا آپ کو اس سب کے وسیلے برکت دے۔ بائبل ایک شاندار کتاب ہے، اور اس کا شاندار اختتام مکاشفہ کی کتاب ہے، اور یہ یسوع مسیح کی قدرت اور جلال کو بیان کرتی ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب پر الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی نئی کتاب مکاشفہ کی تفسیر تجویز کرتا ہوں۔ یہ کتاب کو ہر آیت کے ذریعے آگے لے جائے گی اور واقعات کے صحیح وقت بھی دکھائے گی۔ آپ اسے A4 ورژن میں بھی لے سکتے ہیں، جو کہ کافی ٹیبل ورژن ہے، اور ہمارے پاس میری 15 گھنٹے کی تعلیم DVD پر بھی دستیاب ہے۔ کتاب مکاشفہ کے پورے مطالعے کے دوران مکمل تصویری خاکوں کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس مکاشفہ کے ذریعے یسوع کے بارے میں بہت پرجوش ہوں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔